Assalamu alaikum everyone. Here is Farisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Iqra Saghir Ahmed, episode 6. Let's start. वो परेशान सा कार बेमकसद दौड़ाता फिर रहा था। ऑफिस में भी कोई काम ना होने के सबब ज़्यादा देर नहीं रुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मसाइल और परेशानियों में इजाफा भी बढ़ता जा रहा था। बैंक वाले ज़्यादा मोहलत देने से माजरत कर चुके थे। फैक्ट्री और कारखानों में वर्कर्स कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठ सकते थे। अब उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज करना शुरू कर दिया था। बिज़नेस की प्रॉब्लम मुसलसल बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मिशेल की बदतमीज़ियों ने इसे दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया था। रात को वो कभी हद से तजावुज़ ना करता। औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्दों से इसे सख्त चिढ़ थी, मगर रात को इस पर इंकशाफ हुआ कि औरत पर हाथ उठाना बुज़दिली है, मगर मिशेल जैसी डिक्टेटर पर हाथ उठाना हरगिज़ बुज़दिली नहीं है। औरत औरत में भी फ़र्क होता है। एक फ़ोन कॉल से ही इसने मालूम कर लिया था कि वह रोज़ अपना वक्त क्लब में गुजारती है, जहां इसके बॉयफ्रेंड्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। ये जानकर इसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था वो किस कैटेगरी की है, मगर ये फैसला कर चुका था कि कल तक इसने ये सब किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कल सारी रात तैश में इसने बेडरूम के बराबर वाले रूम में गुजारी थी। मिशेल की बदतमीज़ी पर इतना तैश इसे आया कि बेख्तियार इसका हाथ उठा और इसके रुखसारों पर थप्पड़ लगाकर भी इसे किसी किस्म की शर्मिंदगी या पछतावे का एहसास न हुआ था। जहन उलझनों परेशानियों की आमाजगाह बना हुआ था, और इसी कश्मकश में एक राउंड अबाउट टर्न लेते हुए रोड क्रॉस करती खातून से कार टकरा गई। एक धमाका हुआ था। खातून के हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग से सामान निकल कर सड़क पर बिखर गया था। लम्हे भर को तो इसका जहन बिल्कुल मौफ होकर रह गया, पर लम्हे के 1000वें हिस्से में गोया इसके अंदर हादसे की नज़ाकत का एहसास जागुज़ी हुआ, तो वो बढ़ के रफ्तारी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और तीर की तरह इनकी तरफ बढ़ा, जो सड़क से उठने की कोशिश कर रही थी। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? दरमियानी उम्र की खातून को आहिस्तगी से उठते देखकर हवास कुछ बहाल हुए तो वो उकलाकर इस्तफसार करने लगा। नहीं बेटा, कोई ख़ास चोट नहीं है, वो शॉल दुरुस्त करते हुए शफकत से बोली। आपके हाथ पर चोट आई है, खून निकल रहा है। आइए मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। शावेज़ बसद इसरार नहीं इन्हें नज़दीकी क्लिनिक ले आया, जहाँ हाथ पर ड्रेसिंग करने के बाद ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने इन्हें फारिग कर दिया। वो इन्हें लेकर कार के पास आ गया। बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ उठाना पड़ी और आपका सामान भी ज़ाया हो गया। वो शर्मिंदा लहजे में इनसे मुखातिब हुआ। नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी कि रोड क्रॉस करते वक्त भी सोचों में गुम थी, और सामान कोई ख़ास नहीं, सुबह नाश्ते के सामान के अलावा किचन की छोटी मोटी चीज़ें थीं। उन्होंने शाइस्तगी से सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। शावेज़ इनकी सादगी से काफ़ी मुतासिर हुआ था। मेहरबानी है आपकी, वरना गलती 100% मेरी ही थी। बहर कैफ आपने मुझे ज़ाती शर्मिंदगी से बचा लिया, बेहद मशकूर हूँ। आए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं शुक्रिया बेटे, घर नज़दीक है, चली जाऊँगी। प्लीज़ इतनी खिदमत का तो मौका दीजिए ताकि ज़मीर की मलामत से सिरखुरुई मिले। इसके खुलूस और महज़्ज़ब अंदाज ने इन्हें मज़ीद इनकार ना करने दिया। वो बैठ गईं। इनके बताए गए रास्तों पर वो कार दौड़ाता इनके मतलूबा ठिकाने पर पहुंच गया। वो खूबसूरत कॉटेज था, जिसकी दीवारें फूलों की बेलों से ढकी हुई थीं। उन्होंने कार रुकते ही उतरने की कोशिश की थी, मगर कामयाब ना हो पाई, तो शावेज़ से मुखातिब हुई, जो गर्दन झुकाए इनके उतरने का मुंतज़िर था। बेटा, आपको मुझे सहारा देना होगा। दरअसल इस वक्त टांग में इतना दर्द नहीं था, मगर अब लग रहा है सुन्न होकर रह गई है। आपकी टांग में भी चोट आई है और आपने मुझे बताया नहीं? चोट नहीं आई, सिर्फ गिरने की वजह से दर्द हो रहा है। वो इसके सहारे से आहिस्तगी से चलती हुई गेट से अंदर दाखिल हो गई थी। लॉन में बैठी दूसरी खातून घबरा कर आगे बढ़ी थी। क्या हुआ आपी? शदीद परेशानी इनके चेहरे से आया थी। दूसरी साइड से सहारा देकर उन्होंने इन्हें कुर्सी पर बैठने में मदद दी थी। इनकी आंखों में तकलीफ़ का एहसास था, मगर लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। बैठे बेटा, उन्होंने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। नहीं थैंक्स, मैं अब जाऊंगा, बहुत देर हो गई है। बहुत अरसे बाद किसी मुखलिस इंसान से मुलाकात हुई है। मैं इस तरह आपको नहीं जाने दूंगी। चाय का टाइम है, चाय पी कर जाइएगा। वो बस इधर इसरार गोया हुई। मुझे देर हो रही है, मैं जाऊंगा। चलिए जाइएगा, मगर चाय पीने के बाद। हिरा, फटाफट चाय यहीं ले आओ। शावेज़ से मुखातिब होने के बाद वो करीब खड़ी हैरान और परेशान सी खातून से मुखातिब हुई, जो उम्र में इनसे छोटी थी। शावेज़ इनके खुलूस को इस बार ठुकरा न सका।
ہیرا خاموشی سے اندر بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا جو عام سے اور معمولی تھے۔ ماشاءاللہ، شکل سے ہی کسی مہذب اور وزادار فیملی کے دکھائی دیتے ہو، ورنہ اس کٹور اور بے حس دور میں لوگ انسانوں کو ٹائروں تلے کچل کر مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور آپ سے معمولی سی ٹکر تو ہوئی تھی، کتنا ایثار کیا آپ نے۔ پلیز شرمندہ نہ کریں، یہ میرا فرض تھا، اس نے انکساری سے کہا۔ آپ نے اپنا نام بتا دیا، میرا نہیں پوچھا۔ مجھے فرح رضوی کہتے ہیں، میرے جاننے والے مجھے آپی کہتے ہیں، لیکن آپ مجھے آنٹی کہہ سکتے ہیں۔ وہ خاصی باتونی تھی اور اتنی ہی باہمت بھی، جو اتنی تکلیف کے باوجود بہت حوصلے ہمت سے باتیں کر رہی تھی۔ چائے کے دوران بھی وہ اس سے اس کے کاروبار کے متعلق کافی معلومات لیتی رہی تھی، جبکہ ان کی بہن ہیرا بالکل خاموش تھی۔ وہ سارا دن سوتی رہی تھی، اب بیدار ہوئے بھی خاصا وقت گزر گیا تھا، مگر وہ اسی طرح ساکھ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ چہرے کی جلن تو غائب ہو گئی تھی، مگر انا پر بھڑکتی آگ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ کھولتے ذہن کے ساتھ چھت کو گھورتی رہی، وقت گزرتا رہا۔ ساکھ مسلسل لیٹنے سے کمر درد کرنے لگی تو کروٹیں لیتی رہی، مگر پھر ایک احساس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر ڈالا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، بات لے کر باہر آئی۔ بال برش کرنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، ہینڈل ادھر ادھر گھمایا، مگر لاک نہ کھلا تھا۔ پہلے تو حیرانگی سے وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی اور خود کو یہ تسلی دیتی رہی کہ وہ اس قدر پاورفل نہیں ہو سکتا کہ اسے کمرے میں بند کر کے جائے۔ لاکھ وہ خود سر سہی، مگر اسے اس طرح بند کر کے جانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس کی بے یقینی پر صداقت کی مہر چسپاں ہوتی گئی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تجھے، جرت کیسے ہوئی تیری مجھے بند کر کے جانے کی؟ غصہ اور وحشت جنون بن اٹھا۔ اس نے وحشیوں کی طرح دروازے پر مکے لاتے برسانا شروع کر دیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے چیخنے کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دروازہ بھاری اور عمدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے جنونی مکوں اور لاتوں کی معمولی سی دھمک صرف اندر گونج رہی تھی، باہر معمولی سی بھی آواز پیدا نہ ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ دروازے پر تباہ آزمائی کرتی رہی، مگر سب بے سود تھا۔ شدید ترین بھوک کے احساس نے اسے جل نڈھال کر دیا۔ وہ دم سی کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ رات کلب میں بھی اس نے ڈنر نہیں کیا تھا، فرینڈز کے اسٹار پر ایک سینڈوچ کھایا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ رات کو سوپ پیا کرتی تھی اور صبح ناشتے میں اپنا فیوریٹ ڈشز شوق سے کھایا کرتی تھی۔ رات بھی اس نے یہی سوچا کہ اس بڑھیا سے من پسند ناشتہ بنوائے گی اور ڈٹ کر کھائے گی، لیکن ناشتے اور لنچ کا ٹائم گزر چکا تھا۔ وال کلاک 11 بجا رہا تھا، یعنی ڈنر کا ٹائم بھی گزر رہا تھا، بلکہ گزر چکا تھا۔ اس نے روم ریفریجریٹر کھول کر دیکھا، وہ مشروبات کے کینز اور بوتلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کل تک اس میں فروٹس بھی بھرے ہوئے تھے جو اب غائب تھے، جو یقیناً جان بوجھ کر غائب کیے گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈور بند کیا تھا۔ غصہ بھی بھرے پیٹ زور دکھاتا ہے، خالی پیٹ غصہ، جھنجھلاہٹ، انتقام و انا سب ہوا ہو گئی تھی۔ وہ جو از حد ناز و نعم میں پلی بڑھی تھی، جس کی خدمت کے لیے خادمائیں دست بستہ حاضر رہا کرتی تھی، آج بھوک کی مار سہ رہی تھی۔ اس نے جو ہونٹوں سے نکالا فوراً پایا تھا۔ بھوک کیا ہوتی ہے، پریشانی کس بلا کا نام ہے، افلاس کس کو کہتے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے گویا جنت میں آنکھ کھولی تھی، ہر شے کو اشارے پر پایا تھا۔ پھر آج یہ کیا ہوا تھا، وہ کہاں پہنچ گئی تھی؟ مزاحمت، مدافعت سب دم توڑ چکی تھی۔ پیٹ میں ایک بھونچال تھا، ہاتھ پاؤں بھوک کے مارے بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ نگاہوں میں لذیذ خوش رنگ کھانوں کی ڈشز گھوم رہی تھیں۔ اس کی ڈائننگ روم میں بہت لمبی ڈائننگ ٹیبل لذیذ کھانوں کی ڈشوں سے بھری ہوئی تھی۔ پاپا کو پاکستانی کھانے پسند تھے، اس کو چائنیز اور امریکن۔ 2 افراد کے لیے اتنا کھانا بنتا تھا جو برائے نام ہی کھاتے تھے۔ ظاہر ہے نوکروں کے خوب مزے تھے۔ وہ بہت بدتمیز ہٹ درم تھی، مگر کھانے پینے کے معاملے میں کبھی بھی اس نے ملازموں کو پریشان نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی قسم کی روک ٹوک تھی۔ کیا میں بھوک سے مر جاؤں گی؟ میں مشل انڈسٹریز کی اکلوتی وارث، اپنے پاپا کی لاڈلی بیٹی، جس کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، بھوک سے نجات ملتی ہے، آج وہی بھوک سے مر جائے گی؟ کل نیوز پیپر میں کتنی انوکھی اور سنسنی خیز خبر شائع ہوگی کہ ملک کے مشہور صنعت کار حسن بیگ کی اکلوتی بیٹی بھوک کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گئی۔ اوہ، کیسی حسرت ناک اور تعجب خیز موت لکھی ہے میری۔ کیا مرتے وقت میرے پاپا بھی میرے قریب نہ ہوں گے؟ میرے پاپا میرے پاس آئیں، میں مر رہی ہوں، بھوک سے مر رہی ہوں۔ آنسو بھر بھر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔
بھوک سے اپنے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے گول گول دائروں میں گھوم رہی تھی۔ رات کے نامعلوم کس پہر دروازہ کھلا تھا۔ اس نے خود میں ہمت نہ پائی تھی اٹھ کر بیٹھنے کی۔ نیم واں آنکھوں سے اسے اس سنگدل کا چہرہ نظر آ رہا تھا جس پر ابھی بھی کرختگی اور درشتگی سرخی بن کر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ کمرہ اشتہا انگیز خوشبو سے بھر گیا۔ ساتھ اس کے بھوک سے قریب المرگ حواس دوبارہ بیدار ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح واں ہو گئیں اور شاویز پر نگاہ پڑتے ہی کل والی تذلیل اثر تازہ ہو گئی۔ میرا خیال ہے پہلی ڈوز نے کافی اثر دکھایا ہے۔ وہ اس کی بکھری بگڑتی حالت دیکھ کر تمسخر سے گویا ہوا۔ آؤ کھانا کھاؤ، میرے خیال میں اتنی سزا کافی ہے۔ شاویز کے لبوں پر کاٹدار مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں برتری کی چمک، لہجہ نرم تھا مگر انداز جارحانہ تھے۔ تیور بگڑے ہوئے چہرے کے تاثرات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مشل کسی مشل کی طرح ہی جل اٹھی تھی۔ بھوک بھوک کرتے اعضاء کو اس نے تھپک کر سلا دیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس کے کھانے سے بہتر ہے بھوکے مر جانا۔ بھلا ایسے کم ضعف اور چھچھورے شخص کا کھانا زہر سے بھی بدتر ہے جو مار کھا کر عزت نفس کو مار کر کھانے کو ملے۔ آئے نا میڈم، آپ کی خدمت میں کھانا پیش ہے۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ جھک کر استحضائی لہجے میں مخاطب ہوا۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا کھانا، لے جاؤ یہاں سے۔ وہ غرائی تھی۔ آؤ شاباش، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ اس کا انداز 100% چڑھانے والا تھا۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ شوٹ کر دوں گی تمہیں۔ مجھے معلوم تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یکدم ہی اس کے تیور بدلے تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ہرگز نہیں رہنا۔ تم انسان نہیں، وحشی درندے ہو۔ شاویز کی اہانت آمیز سلوک کرنے سے اس کے باغی ذہن کو مزید باغی کر دیا تھا۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا نصیب ہوں، جاہل، اجڑ، گوار، درندہ، وحشی، فقیر، حقیر، جیسا بھی ہوں تمہیں مجھے بھگتنا ہوگا، کیونکہ خواہ نیچا دکھانے کے لیے ہی صحیح، خواہ انجوائمنٹ کی خاطر تم نے نکاح نامے پر اپنی مرضی سے سائن کیے تھے، اس لیے مجھے برداشت کرنا تمہیں ناگوار نہ گزرے گا۔ اس معاملے میں تو میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس کے باوجود میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، بلکہ آخری سانس تک بھگتنے کا عہد کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ ازحد پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اتنے پرسکون اور دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا گویا بہت پیاری باتیں کر رہا ہو، اور اس کے اسی انداز نے مشل کو بھڑکا ڈالا تھا۔ جب تمہارے ساتھ تمہاری مرضی اور پسند کا خیال نہیں رکھا گیا تو کیوں مجھے بھگت رہے ہو؟ چھوڑ دو، اپنی دنیا اپنی پسند سے بساؤ اور مجھے آزاد کر دو۔ یہی تو فرق ہے تمہارے اور میرے سٹینڈرڈ میں، جہاں شوہر بھی لباس کی طرح تبدیل کیے جاتے ہیں، بیویاں سینڈل کی طرح بدل دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی بے اہمیتی کی مثال نہیں ہے۔ دل چاہے نہ چاہے، پسند ہو یا نہ پسند، فراغ دلی سے رشتہ نبھانا ہی پڑتا ہے۔ یوں کہو نا، تم لوگ منافقت پسند ہو، وہ پھنکاری۔ نہیں، ایثار پسند اور جرت مند، دو بدو جواب آیا۔ وہ خالی پیٹ اس سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ اسے توقع تھی شاویز آئے گا اور اپنے رویے پر معذرت کرے گا، ہاتھ اٹھانے پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، معافی مانگے گا، غلطی پر گڑ گڑائے گا، مگر اسے محسوس ہوا معافی مانگنا، شرمندگی کا اظہار کرنا تو درکنار، اس نے سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی، بلکہ وہ اسے جلی کٹی سنا کر برہم ہو رہا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنے ہر عمل کو جائز سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مقدم نہیں جانتے۔ وہ دوسرے آدمیوں سے مختلف تھا، بالکل مختلف، بے حس اور کٹھور۔ کھانا کھا رہی ہو یا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ گو کہ یہ کافی ناپسندیدہ عمل ہوگا میرے لیے، مگر کیا کروں، بچپن سے کافی رحم دل واقع ہوا ہوں، بھوکی بلیوں کو اپنے حصے کا دودھ پلا دیا کرتا تھا۔ پھر تم تو انسان ہو اور تم بھوک سے مر جاؤ، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور اس کے تیور دیکھ کر مشل کو یقین کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ سچ مچ اسے زبردستی اپنے ہاتھ سے کھلانے پر آمادہ ہے۔ کمینہ! وہ دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانے لگی۔ اس کا ارادہ تھا چند لقمے لے کر اٹھ جائے گی، مگر کھانا انتہائی لذیذ بنا ہوا تھا، یا اس کی بھوک انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایسی ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹی تھی کہ کمرے میں شاویز کی موجودگی بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد پانی پی کر سیدھی ہوئی تو سامنے بیٹھے شاویز کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح کھانے پر ٹوٹی تھی، اور بہت جلد ہر پلیٹ صاف کرتی گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بھی نامعلوم کیا تھا کہ پہلی بار اسے شرمندگی در شرمندگی کا احساس ہوا، اور نگاہیں بے اختیار عارضوں پہ جھکتی چلی گئی۔
زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اس بات کو جب اس کی شدید خواہش یہ رہتی تھی کہ وہ اس شخص کی جھکی جھکی گھنی پلکوں کے سائے میں چھپی رہنے والی آنکھوں کو دیکھے، اور اس خوش فہمی میں بھی کہ وہ نگاہیں اس کے روب حسن سے جھکتی رہتی ہیں، یا وہ اس کے سیر زدہ حسن سے بچنے کے لیے نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ مگر اب جب کہ اس کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بن چکی تھی تو وہ بڑے استحقاق بڑے انداز میں وہ نگاہیں اس کی جانب اٹھتی تھیں جو بڑے سے بڑے چارمنگ شخص کو نگاہوں اداؤں کی مار سے گھائل کر دیا کرتی تھیں۔ نامعلوم کیوں شاویز جیسے عام سے بندے کو شکست نہ دے پائی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بہت عام سے نظر آنے والا بندہ عام شخص نہ تھا۔ اس کے سرخی مائل گندمی رنگت والے نقوش بہت جاذب نظر تھے، اس کے چہرے کی وجاہت کو اس کی سنجیدگی و متانت نے مزید بڑھا دیا تھا۔ اس کے متناسب دراز قد میں عجیب کشش و وقار تھا، اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت و خود اعتمادی کے علاوہ ایسی سحر انگیز چمک تھی کہ جو مقابل کی جانب اٹھتی تو اسے اپنے سحر میں جگڑ لیتی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا جو اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکائی تھیں۔ شاویز نے اس کی جھینپ بھری شرمندگی کو پوری طرح محسوس کیا تھا اور اپنے بھوک پر لیکچر دینے کے پروگرام کو ملتوی کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں جو پہلے اسے شرمندگی کے بحر میں غوطہ زن ہو، مزید اسے ڈبونا ضلالت تھی۔ مشل کو ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو اس کے ضمیر نے اسے کچوکے لگائے تھے اور اسے اس طرح بھوکے رکھنے پر خود کو ظالم تصور کیا تھا، مگر پھر مشل کی بدتمیزی اور زبان درازی کے مناظر یاد آئے تو اسے اپنا فیصلہ بالکل درست اور حق بجانے لگا۔ خود بخود ہی نگاہوں میں تفاخر اور تمسخر چھلکنے لگا تھا۔ میرے خیال میں تمہاری عقل ٹھکانے پر آ چکی ہوگی۔ اس نے کافی دیر بعد کمرے کی خاموشی توڑتے ہوئے گفتگو کا آغاز خاصے اطمینان بھرے انداز میں کیا۔ مطلب؟ اس کی غراہٹ نما آواز ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ مطلب یہ مسز شاویز کہ کل صبح سے آپ اس گھر کی بہو کے فرائض سنبھالیں گی۔ صبح کا بریک فاسٹ، دوپہر کا لنچ، شام کی چائے، رات کے ڈنر کی تیاریاں اب آپ کی ذمہ داری ہوں گی۔ بیجی نے اپنے فرائض کی بہت ادائیگی کر دی، اب کل سے تم اپنی ڈیوٹی سنبھالو گی، اور مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، سمجھی؟ جملے کی آخری ادائیگی میں اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ مشل نے پہلے چند لمحے اس کی جانب گھور کر دیکھا، مگر اس کی نگاہیں اٹھتی دیکھ کر یکلخت ہی رخ موڑ کر کھڑی ہو کر تنفر سے گویا ہوئی۔ پہلے بیوی کے فرائض کی ادائیگی کے قابل تو بنو، پھر بہو کی بات کرنا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاری ضرب تھی کہ شاویز کی انو حمیت جھنجھنا اٹھی تھی۔ آنے واحد میں اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی تھی، جو اپنی جگہ اکڑ کر کھڑی تھی۔ اس کی اچانک کلائی دبوچنے سے سنبھل نہ سکی اور کسی ٹوٹی شہتیر کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ کمرے کی فضا ایک دم ساخت ہو گئی، وقت کی تال رک گئی، ہر شے منجمد ہو گئی۔ مشل اس کے آہنی سینے سے لگی کھڑی تھی، اس کے نزدیک، اتنی نزدیک کہ اس کے آہنی سینے کے اندر دھڑکتے دل کی دھڑکنیں بآسانی شمار کر سکتی تھی، جو بالکل نارمل تھیں، جبکہ خلاف معمول اس کی دھڑکنیں اتنی منتشر اور بے قابو بے ہنگم انداز میں تھیں کہ لگتا تھا کسی بھی لمحے دل سینہ توڑ کر باہر نکل پڑے گا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں ایسی تپش تھی جس سے اسے اپنا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی سنسناہٹ رگ وپے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ کوشش کے باوجود اس کی گرفت سے خود کو نہ نکال سکی۔ مرد کو جب مردانگی کے تانے ملے تو اسے وحشی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وحشی انسانیت و اخلاقیات سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں محترمہ، اور جب اخلاقیات کے تقاضوں پر حیوانی تقاضے غالب آ جائیں تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرافت، لحاظ، مروت، حیا، سب احساسات مفقود ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان حجاب و احترام کا پردہ گرا رہے تو بہتر ہے۔ وہ اسے بازوں کے حصار میں لیے ہوئے اس کے رنگ بدلتے چہرے پر نگاہیں گاڑے آہستہ آہستہ گمبھیر لہجے میں ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ وہ بے جان انداز میں نگاہیں جھکائے سن رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہیں بیوی کے درجے پر فائز کیا جائے۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پڑ گئی ٹھنڈک، سکون مل گیا۔ بیجی جو ابھی نماز سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلی تھی، سامنے کڑے تیوروں سے کھڑی مشل کو دیکھ کر رک گئی۔ مشل نے غصے سے مخاطب کیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ میرے سامنے معصوم بننے کی اداکاری کی ضرورت نہیں ہے، خوب جانتی ہوں تمہاری ان چالاکیوں کو۔ تم جیسی مڈل کلاس عورتوں کے بارے میں سنا تھا کہ کس طرح بیٹوں کو سکھا کر ان کی بیویوں کے خلاف کرتی ہیں، اپنی حکمرانی کی خاطر دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگا کر رکھتی ہیں،
مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے مقدر میں بھی ایسی ہی کوئی چالاک عورت لکھی ہوں گی۔ بہو، پہلیوں میں بات مت کرو، جو کہنا ہے صاف کہو۔ بیجی بڑے تحمل اور بردباری سے اس کی بکواس کے دوران کھڑکیاں بند کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئیں۔ میری بات بالکل صاف ہے، تم جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو اولڈ وومن۔ میرے خیال میں تم کو میرا اعتبار، میری کسی بات بلکہ سچی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور میں ایسا ارادہ رکھتی بھی نہیں، کیونکہ میں اپنے قول و عمل کی اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اور بے شک وہ نیتوں کو درست پہچانتا ہے۔ بیجی سادہ مگر مضبوط لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھ کو باہر جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے سے روکے۔ بیجی کو پرسکون انداز میں بات کرتے دیکھ کر وہ بری طرح سلگ اٹھی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ ان سے بدتمیزی سے بولے گی، چیخے گی، چلائیں گی تو وہ بھی جوان اس سے منہ زوری کریں گے اور اسی بات کو بڑھا کر اور شاویز کی برتری کو زیر کرے گی۔ اسے بیجی پر بہت ناز ہے، مگر یہاں تو انہوں نے نرم مزاجی سے اس کی پلاننگ خراب کر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے دن سمجھایا تھا کہ شاویز کی اجازت سے قدم باہر نکالنا، مگر تم نہیں مانی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے ہر طریقے سے تمہارے طرز عمل کو شاویز سے چھپائے رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ایسے طرز عمل چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ بالآخر پرسوں رات وہ سب ہو گیا جو میں کروانا نہیں چاہتی تھی۔ بہو، یہ بات المیہ سمجھ لو یا غیرت، مرد کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کسی بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اندر سے وہی روایتی مرد رہتا ہے، عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے والا، جاہل اور تنگ نظر، محض شک کی بنا پر قتل کر ڈالنے والا۔ میں ایسے مردوں کی جاہلیت اور تنگ نظری اچھی طرح درست کرنا جانتی ہوں۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے نخوت سے گویا ہوئی۔ بیجی کے اخلاق اور نرم مزاجی نے ذرا بھی اس پر اثر نہ کیا تھا۔ بیجی بھی اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھنے لگی تھی کہ وہ صرف اپنی بات اور مرضی کو اہمیت دینا جانتی ہے، کسی اور کی کوئی اہمیت و وقت اس کے نزدیک نہیں ہے۔ صرف اس کا حل انہوں نے یہی نکالا کہ اکثر اس کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگیں۔ اس وقت بھی اسے بحث کے موڈ میں دیکھ کر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئیں۔ نامعلوم شاویز کے تھپڑوں کا اثر تھا یا اس کے خطرناک تیوروں کا خوف کہ وہ پھر دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالنے کی جرت نہ کر سکی، مگر اس کی ضد ہر درمی اپنی جگہ قائم تھی۔ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلنا اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ سارا وقت ٹیلی ویژن دیکھنے اور سونے میں گزارتی تھی۔ گھر کے کام سے اور بیجی سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ شاویز کو چڑھانے کے لیے ناشتہ کھانا سب کمرے میں ہی کرتی تھی۔ اس دوران بیجی نے ہی شاویز کو قابو کیا ہوا تھا، ورنہ وہ تو بری طرح تپا ہوا تھا کہ اس کے اتنے سمجھانے کے باوجود اس کے طور طریقوں میں معمولی سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بیجی نے مشکل سے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا ہوا تھا، اور بیجی کی کوئی بات وہ کسی طرح بھی نہیں رد کر سکتا تھا۔ نتیجتاً اس نے اس سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی تھی، کمرے میں صرف سونے کے وقت جاتا تھا۔ ارے واہ، آج تو ہمارے بھاگ جاگ اٹھے آپا جان، کیسے وقت مل گیا، ہم غریبوں کی یاد کیسے آ گئی۔ کافی دنوں بعد بیجی کو اپنے گھر پر آتا دیکھ کر زرینہ خوشی سے چہک کر گویا ہوئی۔ میں بھول ہی کب تھی، اپنوں کی یاد سے دل کا گلشن ہمیشہ ہی مہکتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے ظالم شکنجے میں جگڑ کر ملنے کا موقع کم ہی ملتے ہیں، مگر اپنوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ وہ حسب معمول اپنے نرم و مشفق لہجے میں کہتی ہوئی ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ آپا، آج تو رک جاؤ، قسم سے تم سے بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ سارا دن بہت ہوتا ہے باتوں کے لیے، تم جانتی ہو میں رک نہیں سکتی۔ شاویز کو میرے بغیر رہنے کی عادت کہاں ہے؟ او ہو، کیا کہہ رہی ہو آپا؟ خیر سے شاویز شادی شدہ ہو چکا ہے، آج بیوی والا ہے، کل بچے کا باپ بھی بن جائے گا، اور تم اسی طرح اسے بچے کی طرح پلو پکڑا کر رکھو گی۔ چھوڑو بھی ان باتوں کو، آخر کب اس کی بیوی کو ذمہ داریاں سونپو گی؟ میں سب سمجھتی ہوں، تم نہ بتاؤ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں بالکل ہی بے خبر ہوں۔ زرینہ اکثر ان سے ملنے گھر جاتی رہتی تھی۔ شروع میں بیجی نے ممکن حد تک مشل کے طور طریقے ان سے منفی رکھے تھے، مگر جب تک وہ مزید چھپا سکتی تھی، پھر زرینہ ایک حاضر دماغ، چالاک اور گہری نگاہ رکھنے والی تیز و ترار عورت تھی۔ بھلا ان کے زیرک نگاہوں سے کس طرح یہ طور اور اعتبار چھپ سکتے تھے؟ رفتہ رفتہ بیجی کے کچھ نہ بتانے کے باوجود وہ باخبر ہو گئی تھی۔ تم سے بھلا میں کیا چھپاؤں گی؟ تم فضول سوچوں کو دل میں جگہ نہ دیا کرو۔ رہنے دو آپا، بہن بھی کہتی ہو اور سلوک غیروں والا کرتی ہو۔ حالانکہ میں تو رتی بات جب تک تم کو نہ بتا دوں مجھے قرار نہیں ملتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن بھاگی پہنچ جاتی ہوں دل کا بوجھ ہلکا کرنے تمہارے پاس، اور ایک تم ہو پوچھنے پر بھی نہیں بتاتی ہو۔ ارے، اپنوں سے دل کی بات کہنا کوئی گناہ تھوڑی ہوتا ہے، اور مانو تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔
زرینہ کو عادت تھی ہمارے معاشرے کی ان 90% عورتوں کی طرح جو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بہانے یا غم غلط کرنے کی نیت سے معمولی اور ناقابل توجہ بات کو بڑھا چڑھا کر دوسروں تک پہنچاتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے گھروں کو برباد کرتی ہیں اور ذہنی سکون کو تباہ اور ساتھ ہی غیبت کر کے اپنا نامہ اعمال کو سیاہ کرتی ہیں۔ جبکہ بیجی ان 10% عورتوں میں سے تھیں جو اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کی بدولت لوگوں کی بڑی سے بڑی خطا، زیادتی اور دل شکنی کو درگزر کرنے، معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، جو بڑے لوگوں کی برائیوں کو بھی ان کے چند اچھائیوں کے تناسب سے دیکھتی ہیں اور ہمیشہ اچھا اور بہترین کرنے کی سعی میں مگن رہتی ہیں۔ شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی رشتے استوار رہتے ہیں۔ شمع کی طرح خود کو جلا کر روشنی دینا ہی تو انسانیت کی معراج ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو آئی ہو۔ وہ مسکرائی۔ ہاں بس اللہ میری آنکھیں سلامت رکھے۔ وہ جل بھن ہی تو گئی۔ آمین۔ گھر میں خاموشی ہے، بہو گھر میں نہیں ہے کیا؟ انہوں نے گھر پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ عام دنوں سے نسبتاً آج گھر چمچم کر رہا تھا۔ جس چارپائی پر وہ بیٹھی تھی اس پر دھلی ہوئی پرنٹڈ چادر بچھی تھی، ساتھ ہم رنگ گاؤ تکیے رکھے تھے جن سے وہ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے آنگن کا سرمئی فرش چمک رہا تھا۔ دیوار کے سائڈ میں رکھے گملوں میں گلاب، موتیا، سدا بہار کے پھول مہک رہے تھے۔ سائڈ میں معمولی سی کھدائی کر کے توری کی بیل لگائی گئی تھی جو ایک ستون کے سہارے چڑھ رہی تھی اور اس میں ہرے پتوں کے درمیان پیلے پیلے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ تار پر رنگ برنگے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ کچن کا دروازہ بند تھا مگر لگ رہا تھا کہ اس کی جالیوں کو خوب رگڑ رگڑ کر دھویا گیا ہے، مگر اس سے قبل وہاں میل کی تہہ دور سے نظر آتی تھی۔ گئی ہوئی ہے میں کہ 1 ہفتے سے، جبھی تو گھر میں اتنا امن و سکون نظر آ رہا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے گویا ہوئی ان کے انکار کے باوجود لیموں کی سکنجین بنا کر لے آئی تھیں۔ پی لو آپا، مجھے معلوم ہے تمہیں بہت پسند ہے یہ۔ وہ لبالب بھرا گلاس ان کی طرف بڑھا کر گویا ہوئی، دوسرا گلاس خود پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عجیب ہی دور چل پڑا ہے آپا، بچے تو ہم نے بھی پیدا کیے، ہر طرح کی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی، مگر مجال ہے کبھی حکیم ڈاکٹروں کی شکل بھی دیکھی ہو، ہر درد، ہر مشکل اپنی جان پر جھیل کر کبھی اف تک نہ کی۔ مگر یہ دور، یہ وقت، توبہ توبہ، بے غیرتی و بے حیائی کی بدترین مثال ہے۔ ان کے لہجے میں حقیقتاً دکھ تھا، چہرے سے شدید ناپسندیدگی آیا تھی۔ بہو امید سے ہے، ابھی ابتدائی دن ہی چل رہے ہیں، مگر ڈاکٹروں کے چکر، توبہ بھلی، نامعلوم کون کون سی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کون کون سے ایکس رے اتارے جا رہے ہیں اور دوائیں الامان، لگتا ہے کمرے میں پورا میڈیکل سٹور کھل گیا ہے۔ مزید افسوس تو یہ ہے کہ اتنا روپیہ بہانے کے باوجود بہو بیگم کو آرام نہیں ہے، وہ مطمئن ہی نہیں ہے۔ وہ گھونٹ گھونٹ شربت پیتے ہوئے اپنے من پسند موضوع پر شروع ہو چکی تھی۔ بات دراصل یہ ہے زرینہ، تمہارا ہمارا وقت بہت اچھا تھا، خالص ہوا، خالص فضا، خالص غذا ہمیں میسر تھی، اس لیے ہمیں دواؤں سے نجات ملی ہوئی تھی، اور جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی بھی تھیں تو وہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرنے سے رفع ہو جایا کرتی تھی۔ اب نہ وہ دور رہا، نہ صاف ستھری آب و ہوا، اب ہر جگہ آلودگیاں پھیل گئی ہیں جس سے نہ آب و ہوا محفوظ ہے اور نہ ہی ماحول ہی محفوظ ہے۔ اس وجہ سے نئی نئی بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور حفاظتی طور پر حاملہ خواتین کو ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ آنے والی نسل صحت مند پیدا ہو۔ بیجی نے گلاس خالی کر کے متبر سے انہیں سمجھایا۔ آپا، کبھی تو میری طرفداری بھی کر لیا کرو، ہمیشہ بہو کی حمایت لیتی ہو، تم میری بہن ہو یا اس کی؟ حسب عادت وہ بری طرح جھلا اٹھی تھی۔ میری طبیعت تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی حق و صداقت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، غلط کو غلط کہنا ہی تو ایمانداری ہے۔ پھر میں کیوں تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں؟ تمہاری بہن ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں جو تمہیں برائی کی طرف دھکیلوں گی۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ دانشمندی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلو، انہوں نے رسانیہ سے سمجھایا۔ آپا، انسان ہوتا ہے، کوئی کپڑے نہیں جو گرم سرد برسات کے لحاظ سے بدلے جائیں۔ ان کی اپنی ہی منطق تھی، روٹھے انداز میں گویا ہوئی۔ انسان ہر خوبیوں سے مالا مال ہے، جو کرنے کی ٹھان لے اپنی قوت ارادی اور استقامت سے کر سکتا ہے۔ خیر چھوڑے اس ذکر کو، کبھی تنہائی میں میری باتوں کو سوچنا۔ لو، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ سائرہ آئی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کب آئی ہے؟ کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا۔ پرسوں آئی تھی، برابر والوں کے ہاں قرآن خوانی میں گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی۔ سائرہ پرسوں آئی ہے اور تم نے مجھے خبر بھی نہیں کی؟ میں تو کروا رہی تھی مگر سائرہ نے ہی منع کر دیا
کہ اچانک جا کر خالہ کو زیادہ خوش کروں گی، اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے جھٹ صفائی دی، سب خیریت سے تو ہے نا اس کے سسرال میں؟ اور باقر میاں کا کیا حال ہے؟ وہی بدحال ہے، باقر کمبخت اور اس کے گھر والے لعنتی، نہ معلوم کب یہ زمین ان کے وجود سے پاک ہوگی۔ ان کی زبان ایک بار پھر رواں دواں تھی۔ توبہ زرینہ، کسی کو تو بخش دیا کرو، ہر ایک کے لیے دو دھاری تلوار بنی رہتی ہو۔ بیجی چھوٹی بہن کی بدگوئی سے ازحد نالاں تھی۔ ہاں ہاں، مجھ جیسی عورتوں کی زبان تو سب دیکھ لیتے ہیں، مگر دل پر لگے زخم کس کو نظر نہیں آتے؟ آگ لگتی ہے تو دھواں تو اٹھے گا ہی۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ زرینہ کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر بیجی پریشانی سے بولی۔ باقر کو کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہے اور اس نے گھاٹا پورا کرنے کے لیے سائرہ کو یہاں 5 لاکھ روپے لینے بھیجا ہے۔ 5 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ پھر نقصان ہوا ہے تو بیوی کے میکے سے رقم منگوانا کوئی شرافت والی بات نہیں ہے۔ اب یہی کوئی نہ کہے، اگر کہا تو بیٹی کو ساری زندگی چھاتی پر بٹھا لو، ورنہ خاموشی سے مطالبات پورے کیے جاؤ۔ اور پورے کیے بھی، مگر ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ چور ڈاکو بھی اپنا کوئی اصول بناتے ہیں، لیکن بھائی باقر میاں کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ جب کوئی نقصان ہوا بیوی کو اٹھایا میکے بھیج دیا، جب کوئی ضرورت پڑی اندھے کی لاٹھی کی طرح بیوی کا استعمال کیا۔ میں تنگ آ گئی ہوں آپا، مجھ میں اب بالکل تاب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی زیور ایسا بچا ہے جس کو فروغ کر کے باقر کی فرمائشیں پوری کروں۔ دکھ، غصہ، جھنجھلاہٹ، پریشانی، آزردگی، کیا کچھ نہ تھا ان کے بھیگے لہجے میں۔ اس سے دو بدو بات کرو، سمجھاؤ کہ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ ہاتھ پھیلانے والوں کی نگاہیں اور گردن ہمیشہ نیچے رہتی ہیں۔ وہ اتنا شریف اور خاندانی ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتا ہی کیوں؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سائرہ کے بانجھ پن سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ذرا بھی کچھ کہو تو یہی دھمکی ملتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے سائرہ کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اوہ، اتنا کم ظرف و گھٹیا شخص ہے وہ۔ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو اللہ کے کاموں میں دخل دیتے ہیں بہت عبرتناک انجام ہوتا ہے ان کا۔ پھر کون سی سائرہ بوڑھی ہو گئی یا شادی کو ہزاروں سال بیت گئے؟ 5 سال تو ہوئے ہیں، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ خوب نوازنے والا ہے۔ بیجی نے تسلی دی، آنسو خشک کیے، پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد ہی سائرہ پڑوس سے واپس آ گئی اور بیجی کو دیکھ کر بے ساختہ ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بھی عزت محبت سے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ کب آئی خالہ جان آپ؟ وہ ان سے علیحدہ ہو کر گویا ہوئی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، تم سناؤ کیسی ہو؟ باقر میاں کیسے ہیں؟ باقر ٹھیک ہیں، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ شاویز کی شادی کی مبارکباد قبول کریں۔ اماں نے بتایا ہے کہ افراتفری میں اچانک شادی ہوئی ہے، اس لیے معاف کیا، ورنہ آپ پر جرمانہ لگاتے اس طرح بہنوں کو بغیر بلائے بھائی کی شادی کرنے کا۔ ارے رہنے دو شادی، بس منہ نہ کھلواؤ میرا۔ زرینہ اٹھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ بیجی نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ وا کیے، پھر بند کر لیے تھے، جبکہ زرینہ جو کسی کام کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی دھپ سے دوبارہ برا جمان ہو کر گویا ہوئی۔ شادی کے بعد تو میں نے مردوں کو خمیر لگے آٹے کی طرح پھولتے دیکھا ہے۔ خوشی اور راحت کا احساس ان کے انگ انگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ شادی کے 5 بلکہ 6 ماہ بعد بھی شاویز بیٹا بالکل نہیں بدلا۔ وہی سنجیدگی اور خاموشی اس کی ذات میں رچی بسی ہے، بلکہ پہلے سے کمزور ہو گیا ہے۔ ابھی تک میں نے اس کے چہرے پر آسودگی نہیں دیکھی۔ اماں اب باتیں ہی کرتی رہیں گی یا کچھ خالہ جان کی خاطر مدارات کا بھی انتظام کریں گی؟ سائرہ نے بیجی کے چہرے پر پھیلتے تکلیف دہ رنگ محسوس کیے تو ماں کو ٹوکا تھا۔ میں مہمان تھوڑی ہوں بیٹی، جو پکا ہے وہی کھا لوں گی۔ گھر کی سدھری ہوئی حالت دیکھ کر ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے ہی کوئی آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے شفقت سے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہماری بہو بیگم میں ایسی سلیقہ مندی و پھرتی کہاں ہے؟ 2 سال میں ہی گھر سڑا کر رکھ دیا تھا اس نے، اور کہنے پر ان کی زبان درازی سے کون جی سکتا ہے بھلا؟ اماں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ برائیاں کر کر کے کیوں نہیں تھکتی ہیں؟ سائرہ زچ ہو کر گویا ہوئی۔ اس کے اس انداز نے ان کے پتنگے لگا دیے تھے۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah I'll come up with the next episode, episode 7 in next video. Till then please like my videos, share it and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.